अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। एंड ऑफ कोर्स हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि हम सबका एक फ़र्ज़ है अपनी कम्युनिटी की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ। और अगर हम यही सोचते रहें कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तो हम कभी भी एक्चुअली में अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो अपने फ़र्ज़ को अदा करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, अमानत की तीसरी किस्म जिसका ताल्लुक बंदों के साथ है, जिसके अंदर हम बड़ी खियानत करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ईमाना लिमन ला अमानत ला, उस आदमी के ईमान का एतबार नहीं है जो अमानत का ख्याल नहीं करता। आज सारी उम्मत मुस्लिमा खाइन बन चुकी है, खाइन बन चुकी है। और मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने, जो अमानत का ख्याल नहीं रखता उसके ईमान का कोई एतबार नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अमानत अगर किसी बंदे ने आपके पास रखवाई है, उसको अदा करने में कोताही न करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ऑफ कोर्स अपने आप को हमेशा एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल इम्प्रूव करते रहें। हमेशा देखें कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर कर सकता हूँ। क्या आप किसी के साथ अगर बात करते हुए आपको लगता है कि शायद आप और ज़्यादा पोलाइट होकर बात कर सकते हैं, आपको लगता है कि डिफरेंट लोगों की आप किस तरह मदद कर सकते हैं। आप देखते हैं कि किसी स्टूडेंट को ट्यूशन चाहिए, आप फ्री में अगर थोड़ा बहुत उसको हेल्प आउट कर सकते हैं, या कोई भी और चीज़ जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छी होती है। तो आप हमेशा याद रखें कि दूसरों की मदद करने से, अपने आप को हमेशा बेहतर करते रहने से हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बहुत आसान बना सकते हैं, बहुत बेहतर बना सकते हैं। ऑफ कोर्स बरकत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टुडेज वेदर। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल। आज अगर मौसम की बात की जाए तो कई दिनों के बाद जो है सूरज मियां ने भी अपनी शक्ल दिखाई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बादल और धुंध का जो राज था वो फैसलाबाद शहर में छाया हुआ था, जिसकी वजह से जहां सर्दी की शिद्दत में जो वो इजाफा हो रहा था, तो हवा की नमी जो थी वो भी बढ़ती चली जा रही थी। शहर फैसलाबाद से किसी हद तक जो है वो तंग आ गए थे, लेकिन आज सूरज मियां जो है उन्होंने अपनी शक्ल दिखाई है। हल्की फुल्की किरणों के साथ दिन का आगाज हुआ है, उसके साथ साथ हल्की हवाएं भी चल रही है, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो पिछले कई दिनों की निस्बत में आज जो है वो खुशगवार नजर आता है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 90% है, जबकि हवाएं 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। हवाएं चलने के साथ साथ जिस तरह पहले धुंध का राज था, तो अब किसी हद तक धुंध का राज जो है वो झड़ चुका है। तो उसके साथ साथ धूप की किरणें निकलने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी किसी हद तक खुशगवार हो गया। तो शहर फैसलाबाद जो है अपने इस मौसम से लुत्फानंदोज भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ सर्दियों के मौसम को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन भूले नहीं कि एहतियाती तदाबीर जो है वो ज़रूरी है, जिसके अंदर मास्क का इस्तेमाल और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल है, ताकि अपने आप को इस खुश्क सर्दी से जो है वो बचाया जा सके। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर जो है मौसम इसी तरह से खुश्क और सर्द रहेगा, और बारिश के इम्कान जो है अभी बहुत कम नजर आते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर का मौसम किस तरह से तब्दील हो रहा है, और ऑफ कोर्स सर्दियों की शिद्दत आपको महसूस हो ही रही होगी आजकल। तो कोशिश करें कि जितना भी हो सकता है अपने आप को कवर रखें। अगर आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो जैकेट या शॉल लाजमी तौर पर लें। हाइड्रेशन का ख्याल रखें, क्योंकि ऑफ कोर्स इवन मुझे खुद महसूस होता है कि सर्दियों में मैं काफ़ी कम पानी पी रही होती हूँ। तो कोशिश करें कि जब भी आपको टाइम मिलता है कोई ना कोई वाटर बॉटल अपने साथ कैरी कर लें, और उसको थ्रू आउट द डे जो है थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम करते रहें। उसके अलावा ये भी कोशिश करें कि सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। सन डैमेज इज़ वेरी वेरी रियल, और जैसे जैसे आप एज करते हैं 30+ 40+ होते हैं, तो आपको क्लियरली विजिबली एजिंग के साइंस और सन डैमेज के साइंस नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो सन स्क्रीन लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें।
چلتے ہیں ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز کی طرف، اور ہماری آج کی ٹاپ سٹوری: آٹے کی قیمت میں دن بدن اضافہ، 2 وقت کی روٹی بھی غریب کے لیے مشکل ہونے لگی۔ اسی کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اگر ہم اپنے اسٹیپل فوڈز کی بات کرتے ہیں اور ایسی چیزیں جو کہ ہر گھر میں آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس پاکستان میں بنائی جاتی ہیں، کرنٹلی ان کی پرائسز کہاں پر اسٹینڈ کرتی ہیں؟ آف کورس ہم جانتے ہیں کہ 2022 انفلیشن کے لحاظ سے بہت ہی مشکل سال رہا، اور ایک شخص جو کہ پہلے بڑے آرام سے اپنے گھر کا خرچ چلا سکتا تھا، اس کے لیے آج اپنے گھر کا خرچ چلانا بہت مشکل ہے۔ تو اسی پہ بات چیت کریں گے، اور کیا ریزنز رہے کیوں ہم پرائس کنٹرول کے حوالے سے بہتر طریقے سے چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پائے۔ اینڈ بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، آف کورس اس میں گلوبل ریسیشن کی بات کی جا سکتی ہے، اس میں رشیا یوکرین وار کی بات کی جا سکتی ہے، بٹ ڈفرینٹ فیکٹرز کی وجہ سے جو صورتحال پاکستان میں پیدا ہو گئے، اینڈ جس طرح سے غریب لوگوں کو اینڈ ایون اینی کلاس کے لوگوں کو، جاب ہولڈرز کو جس طرح سے ایکسپیرینس کرنا پڑا مشکلات کا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اینڈ ڈیفینیٹلی اسی پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں 2 بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے محمد بلال دوگر ہمارے ساتھ ہیں، سٹی 41 اینکر پرسن ہیں۔ بلال، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ میاں عامر شہزاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، پریزیڈنٹ کریانہ ایسوسی ایشن فیصل آباد، ممبر فیصل آباد پرائس کنٹرول کمیٹی بھی ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں موجود ہونے کے لیے۔ بلال، جس طرح سے میں بات کری تھی، ہم نے 2022 میں شاید اٹس بین ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ایئرز کسی بھی شخص کے لیے، وہ چاہے جاب ہولڈرز تھے، بزنس اونرز تھے، آپ اسمال ٹو میڈیم انڈسٹری کو دیکھ لیں، انفیکٹ ایون آپ لارج مینوفیکچررز کو بھی دیکھ لیں۔ فوکس ہمارا آج کا پرائس کنٹرول اینڈ ڈیلی بیسس پہ جو گھروں میں کھانے بنائے جاتے ہیں یا گروسری کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس حوالے سے اپنا فوکس رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا رہا 2022 کی اگر ہم شروع میں بات کرتے ہیں، اور 2022 ختم ہونے والا ہے، اٹس دا لاسٹ ویک۔ اس پیریڈ میں اگر ایک شخص سٹارٹنگ میں بڑے آرام سے اپنی گروسری کر رہا تھا، چاہے وہ جاب ہولڈرز کی بات کریں، تو کیا آج وہی صورتحال ہے، اور کیا چینج ہوا؟ کیا ریزنز رہے اس انفلیشن اور اتنی مشکل لوگوں کے لیے پیدا ہونے کے پیچھے؟ بڑا اہمیت حامل یہ موضوع ہے، لیکن میں تھوڑا سا معذرت کا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ اس سال کے آغاز میں چینی زیادہ مہنگی تھی، وہ آج سستی ہے، گھی زیادہ مہنگا تھا، تھوڑا سستا ہوا، لیکن دستیابی مشکل ہو گئی ہے۔ مہنگا تھا تب بھی نہیں ملتا تھا، سستا ہوا تب بھی نہیں مل رہا۔ آٹا، چینی، گھی، یہ 3 چیزیں ہمیں پہلے دن سے سنی اس سال کے آغاز میں، اور ابھی تک سنائی دے رہی۔ میرے خیال میں اس سال کا اختتام بھی آٹا، چینی، گھی کی چیخوں سے ہو جائے گا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی قطاریں۔ اچھا، اس سال کے اندر بڑی اہمیت کی عامل چیز یہ ہے کہ 2 گورنمنٹس کا رہا ہے یہ سال۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف تھی، پھر پی ڈی ایم آئی۔ اب صوبے کے اندر 2 سے 2.5 ماہ کے لیے نون لیگ آئی، پھر سے پی ڈی ایم آئی، پھر سے پاکستان تحریک انصاف آ گئی، لیکن عوام کو دستیابی نہیں ہو سکی۔ لیکن میں ایک چیز کو ضرور کریڈٹ دوں گا، بہت شارٹ ٹائم کے لیے حمزہ شہباز کی جو گورنمنٹ آئی تھی، اس میں آٹے کی دستیابی ہوئی۔ وہ جو بھی کیا، ان کو اس وقت سٹنٹ چاہیے تھا، اپنے آپ کو کیش کرنا تھا، جیسے بھی کیا انہوں نے فار دی ویری شارٹ سپین آف ٹائم اپنے لیے کچھ بہتر کیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز لائی خاص طور پہ آنے کے بعد ترجیح بالکل بھی نہیں رہی۔ میں بالکل کیٹیگوریکلی کہتا ہوں، اور میرے خیال میں یہاں غلط بالکل بھی نہیں ہوں، آٹا، چینی، گھی پرائورٹی نہیں رہی۔ لوگ گالیاں دیتے ہیں وفاقی گورنمنٹ کو۔ دیکھیں، ایک یوٹیلیٹی سٹور کے علاوہ تمام تر ذمہ داری جو ہے، آج بھی یوٹیلیٹی سٹور پہ آٹا جو ملتا ہے وہ 450 سے 500 کی قیمت میں ہے، جبکہ پنجاب گورنمنٹ کا آٹا مل رہا ہے 600 کچھ کا۔ اب جو میں نے لوگوں سے انٹرویو کیا، میں نے کہا اب یوٹیلیٹی سٹور کے باہر لمبی قطاروں میں کیوں لگے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ آٹا روٹی پکانے کے لائق ہے، لیکن جو صوبائی گورنمنٹ دے رہی ہے وہ آٹا پکانے کے لائق نہیں ہے۔ اب ڈفرنس آ گیا۔ اس کا مطلب وفاقی گورنمنٹ معیار دے رہی ہے، دستیابی نہیں دے رہی، صوبائی گورنمنٹ دستیابی بھی نہیں دے رہی، معیار بھی نہیں دے رہی۔ تو ہم اپنے آپ کو پرائورٹائز تو کر لیں، ہم نے عوام کو کیا دینا ہے؟ ہم کہتے ہیں تعلیم ترجیح ہے، کچھ نہیں ہوا۔ پرویز بھائی صاحب نے آتے نعرے لگائے، اتنے استاد بھرتی کرنے ہیں، کچھ نہیں کیا۔ نون لیگ نے تو دعوے ہی نہیں کیے نا، کبھی وہ کام ہی تمام کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں تو آپ اسپیسیفکلی چینی کے اوپر دیکھیں، چینی بہت مہنگی تھی، آپ کی اس وقت ابھی بھی 80-100 کے قریب گھوم رہی ہے۔ چلو ایٹ لیسٹ عوام کو چینی کی دستیابی، بلکہ اب تو کسانوں کو بھی چینی مل رہی ہے، چینی وافر پڑی ہے، پیسے کی بجائے چینی دے جا رہے ہیں۔ تیسرا گھی، اچھا اس کے اوپر پوری دنیا اس وقت گھی کے جو خاص طور پہ پام آئل کے حوالے سے پریشانیوں کا شکار ہے، لیکن پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ
ایک خبر ہے وہ نیگیٹو بھی ہے وہ اچھی بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کا وہ کہتا ہے کہ دو خبریں اچھی بھی ہے بری کون سی پہلے سناؤں. تو اچھی یہ ہے کہ گندم کی بوائی کم ہوئی ہے, لوگوں نے سرسوں بول لگا دی ہے. تو چلیں کنولا اور جو ہمارے پاس ایک آئل کا ڈیفیشنسی ہے مدد سے کور اپ کر لیں گے. لیکن ہم پچھلے سال بمپر کراپ میں گئے تھے گندم کی, پچھلے سال بھی ہماری گندم کی پیداوار اچھی تھی, ییلڈ کم آئی. لیکن اگر ان سالوں میں بھی ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑی ہے تو اس سال جو 20% ٹوٹل ہمارا جو کاشت کا ایریا ادھر گندم لگتی ہے اس میں سے 8-9% لگ رہا ہے. تو پھر اگلے سال بحران کتنا شدید ہوگا. میرے خیال میں میں نے جو دکانوں پہ جا کے میرے خیال عامر صاحب آپ کو زیادہ بریفلی اس پہ بتا دیں گے, دکانوں پہ جا کے انٹرویوز کیے, ہم نے خود بیسیکلی انویسٹیگیٹو پروگرام اس کے اوپر کیے, تو مس مینجمنٹ زیادہ نظر آئی. جب ہم یہ کہتے ہیں اسکرین پہ کھڑے ہو کے بادشاہ سلامت ڈی سی فیصل آباد صاحب, آٹا نہیں ملتا عوام کو. آپ جو شہر فیصل آباد یا کسی بھی شہر کا ڈی سی ہوتا ہے باپ ہوتا ہے, اور آٹا نہیں ملے گا بچوں کو تو باپ کو سوال ہوگا اس حوالے سے. تو اگلے دن میٹنگ میں انہوں نے کچھ افسران نے مجھے بتایا کہ آپ کے پروگرام کو ڈسکس کریں, انہوں نے کہا آٹا دیں. دیکھیں نا 80,000 تھیلا تھا, 1,08,000 بیگ شہر فیصل آباد میں یومیہ بنتے ہیں. مل کیوں نہیں رہا آٹا, کہاں جا رہا ہے؟ سوال ہونا چاہیے. تندور والے بھی چیخ رہے ہیں, گھر والا بھی چیخ رہا ہے, وہ آٹا کون کھائی جا رہا ہے؟ یہاں سے رکشے بھر کے, ہم تو جب دیتے ہیں تو سڑکوں پہ رکشے بھر کے جا رہے ہوتے ہیں, ٹرک بھر کے جا رہے ہوتے ہیں, پھر آخر کار وہ کہاں جا رہا ہے آٹا؟ اس کے اوپر اگر ڈی سی فیصل آباد بالکل آنسٹ ہوں گے اپنی جگہ, ایک آفیسر ہے اس کا کبھی بھی دل نہیں کرے گا کہ مس مینجمنٹ کرے, لیکن پھر کون کر رہا ہے اس کو ضرور چیک کریں. اچھا, آپ اس کے کیا کہیں گے, یہ جو کرنٹ صورتحال ہیں کس طرح سے یہاں تک پہنچ گئی اور کیوں اس کو انڈر کنٹرول وقت پر نہیں کیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل یہ صورتحال جو اسپیشلی آٹے کی چل رہی ہے یہ مس مینجمنٹ ہے, جیسے بلال بھائی نے کہا نا جی کہ مس مینجمنٹ جو بھرپور طریقے سے ہے, جس کے اندر میں کہوں گا کہ پنجاب حکومت کا بھی وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے, ضلعی انتظامیہ کی بے توجہی بھی ذمہ دار ہے, اور سب سے زیادہ جو ہے اس وقت اس حالات کا ذمہ دار محکمہ خوراک نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے فیصل آباد کے اندر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کی جو سیٹ ہے وہ ہر 2 دن کے بعد خالی ہوتی ہے, کوئی اس کے اوپر آ کے جو ہے پورے چارج کے ساتھ بیٹھ نہیں رہا. لاسٹ ڈی ایف سی صاحب تشریف لائے ہیں, وہ عمرے پہ گئے تھے, شاید آج واپس آ گئے ہوں, مگر یہ کہ کسی ذمہ دار کے سیٹ پہ نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ شہر کے اندر غریب جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے 1 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہا ہے. اور بلال بھائی کو میں نے بتایا کہ 1,08,000 10 کلو کے بیگ جو ہیں وہ ڈیلی پورے فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے اندر بن رہے ہیں, مگر آٹا کہیں نظر نہیں آ رہا. 40,000 بیگ جو ہے وہ ٹرکنگ پوائنٹ لگا کر انتظامیہ, یعنی کہ میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے, عوام کو دکھلانے کے لیے 40,000 بیگ لگ رہے ہیں, مگر وہ عوام تک نہیں پہنچ رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو 40,000 بیگ ٹرکنگ پوائنٹ کے اوپر لگ رہے ہیں, ان سے جو لوگ بے روزگار ہیں انہوں نے اس کو اپنا روزگار بنا لیا. وہ لوگ 2-4-5 لوگ فیملی کے جو ہے ٹرکوں کی لائن کے اندر لگتے ہیں, 2-2 3-3 بیگ جو ہے آٹے کے اکٹھے کرتے ہیں, سارے 20-25-50 اکٹھے کر کے کسی بھی جو ہے وہ کمرشل یوزر جو ہوٹل والے ہیں ان کو سیل کرتے ہیں. اور یہ 40,000 بیگ جو ہم عوام کو اور میڈیا کو دکھانے کے لیے ٹرکنگ پوائنٹ پہ لگا رہے ہیں, اگر باعزت طریقے سے جہاں دکانوں سے کنزیومر اپنی ضروریاتی زندگی کی اور چیزیں پرچیز کرتا ہے, اگر ادھر اس کو رکھا جائے تو وہ باعزت طریقے سے اس کو لے سکتا ہے. اب ایک شاپ کے اوپر جو ہے وہ 40 بیگ سے لے کے 50-60 کی ایوریج کے اندر آٹا آ رہا ہے, مگر وہ 40 جو بیگ ہیں اس کو تو میں 20 بیگ کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہر دور کے اندر ہر سال 20 kg کا بیگ جو ہے وہ عوام کے لیے جو ہے وہ فیر پرائس شاپ کا کنٹرول ریٹ کا رکھا جاتا تھا. اب اس کی کوانٹٹی کو زیادہ انتظامیہ نے اور حکومت نے شو کرنے کے لیے جو ہے وہ 10 kg کے بیگ بنائے کہ زیادہ لوگوں تک جائے. اب 10 کلو آٹا جو ہے وہ ایک بیگ ایک کسٹمر کے گھر کے اندر جاتا ہے, وہ 2 سے 3 دن کے اندر تو کنزیوم ہو جاتا ہے. جس گھر کے اندر 6 سے 8 لوگ ہیں 2 سے 3 دن میں وہ بیچارہ روزانہ
اسی قطاروں کے اندر لگا ہوا ہے. ہمارے قریب ایک ٹرکنگ پوائنٹ کے اوپر روزانہ 1200 بیگ آ رہے ہیں. 11 بجے میں نے کسی شخص کو بھیجا کہ وہاں چیک کر کے وہ آٹا سیل ہو رہا ہے. 11 بجے آگے اس نے مجھے رپورٹ دی کہ 1200 جو بیگ تھا اب تک جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے. اب ٹرکنگ پوائنٹ کے اوپر آٹا موجود نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ عوام تک آٹا نہیں پہنچ رہا. اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس کو بطور انتظامیہ بھی جائزہ لے اور محکمہ خوراک بھی جائزہ لے, اور آنے والے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اس کو جب بغور کے اندر آٹا پہنچ جائے اس کے لیے پالیسی نہیں بنائیں گے, اس وقت تک یہ ظلم اور زیادتی جو تذلیل عوام کی کر رہے ہیں وہ ایسے جاری رہے گی, اس کا سدباب نہیں ہوگا. بلال آپ اگر اس اس کے اوپر دیکھیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں جس ایریا سے تعلق رکھتا ہوں ادھر مجھے کسی دکان والے نے کال کر کے کہا کہ یہاں آٹا نہیں آتا ہمارے اس پورے ایریا میں, اور وہ 35-40 ہزار کی آبادی ہے. اٹس ناٹ اے شارٹ اسپاٹ. اس کے ساتھ پھر آپ کے جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں 6, ان کی آبادی بھی 35,000 کے قریب ہے. یہ کل ملا کے 60,000 کے قریب آبادی ہے جن کے پاس کوئی پوائنٹ ہی موجود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دکاندار رجسٹرڈ نہیں ہے. اچھا, میں نے دوست کو بھائی نے رابطہ کیا تو میں نے میاں عامر صاحب سے رابطہ کروا دیا کہ مجھے تو نہیں معلوم, آپ عامر صاحب سے رابطہ کر لیں, آپ میکینزم بتا دیں گے. تو انہوں نے کہا جی ہم رجسٹریشن کروا کے اس کو اپنے لسٹ میں ایڈ کروا لیتے ہیں. یعنی کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو یہ نہیں معلوم کہ کس علاقے میں آٹا جا رہا ہے. یعنی کہ ایک محلے میں 6 دکانیں رجسٹرڈ ہو رہی تو دے دیں, لیکن جس علاقے میں نہیں جا رہا آپ کو معلوم ہی نہیں, آپ نے ٹرکنگ پوائنٹ دے رہے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں دے رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میونسپلٹی کے ایک پورا ایریا مائنس کر دیتے ہیں. پھر ایسے تو آئیڈیا ہوا کہ ایسے شہر کے بہت سارے مطلب یہ بلائنڈ سپاٹس ہوں گے جہاں آٹا جا ہی نہیں رہا ہوگا. تو پھر دستیابی تو انہوں نے بھی بتائی آپ کو کہ ایک ٹرک ہے وہ 1200 تھیلا گھنٹہ 2 میں بھیج جاتا ہے. ہمیں بھی بتائیں, وہ ہم تو یہاں جب جاتے ہیں چیریٹی اسٹور کے باہر لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں. اچھا, میں نے ان ماؤں بہنیں کھڑی تھی, دیکھیں دل سب سے زیادہ تب دکھتا ہے جب میری ماں اور بہن لائن میں لگتی ہے. یہ ووٹ دینے کے لیے بھی لائن میں لگیں, یہ حق لینے کے لیے بھی لائن میں لگیں. کیا یہ لوگ اتنے ہی پاگل ہیں؟ بالکل. اور دیکھیں بلال اگر آپ کی اجازت تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہاں جی, کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی پرویز بات کر رہا ہوں, یہ امین پور بنگلہ سے, نزدیکی گاؤں سے. جی بتائیں, کچھ پوچھیں گے, کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی یہ آٹے کے بارے میں ایک سوال ہے کہ یہ جو امین پور بنگلہ بازار میں جو آٹا ہے نا, یہ فیصلہ آباد سائڈ سے, تو وہ کل میں گیا ہوں لینے کے لیے, تو وہ اندر آٹا پہلے سے چھپا لیتے ہیں دکاندار, وہ بلیک میں دیکھتے ہیں. مطلب 50 روپیہ زیادہ یا 100 روپیہ زیادہ اس کے اوپر لگ, جس طرح کوئی آفر کر دیتا خفیہ کہ کوئی بتا بھی بیٹھ نہ سکے, اور دیتے ہیں اور دکانداروں کو دے دیتے ہیں 10 تھیلے 8 تھیلے, انہوں نے مکا کیا ہوتا ہے 50 روپیہ وہ لے لیتے ہیں ساتھ. مطلب اس وقت 650 کی بجائے 700 روپیہ لے لیتے ہیں. آپ جاتے ہیں, میں جاتا ہوں, ان کو بولتے ہیں بس آیا تھا, بس وہ وقتی طور جب اتر رہا ہوتا ہے 1 تھیلا 2 تھیلے ان کو دے دیتے ہیں, بس ادھر ادھر کر کے بس وہ ٹائم گزار لیتے ہیں, باقی دیتے نہیں, وہ چھپا لیتے ہیں. جب تھوڑا جیسا گاڑی کو گائے ہوئے گھنٹہ گزر جاتا ہے بولتے ہیں ہے ہی نہیں آتا. جب کوئی زیادہ بول دیتا ہے تو اس کو 700 800 اس طرح کا حساب لگا کے وہ آٹا دیتے ہیں. تو یہ مہربانی کریں, یہ محکمے والے کو بتاؤں کہ ادھر چکر لگائیں, یہ جو خفیہ چکر لگا کے یہ چیک کریں. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جو کہ اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, قریبی جگہ سے بات کر رہے تھے. اینڈ آئی تھنک اس میں بہت سارے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں کا جو رول ہونا چاہیے اس سچویشن کو ڈیولپ ہی نہ ہونے دیا جائے. اس میں آئی تھنک بہت ساری جگہوں پہ لیک کرتی ہے وہ. اینڈ ڈیفینیٹلی جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے بات چیت کریں گے, اور کیا فیکٹرز ہیں اور کیا ایسپیکٹس ہیں اور کس طرح سے اس کا امپیکٹ عوام کے اوپر ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں, کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں ڈفرینٹ روزمرہ کی اسٹیپل اشیاء کے حوالے سے, جو کہ ہم سب کے گھروں میں استعمال کی جاتی ہیں. بٹ کیا ریزنز ہیں کہ ہم افورڈیبلٹی
اینڈ اویلیبلٹی دونوں کے لحاظ سے کافی پیچھے رہے ہیں. اینڈ جہاں تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ اسپیکٹس کے بارے میں بات کر پائیں, کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید عوام بہتر جانتی ہے. ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز, ڈفرینٹ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز. اور ہمارے ساتھ کالر موجود تھے بالکل بریک میں جانے سے پہلے, جنہوں نے اپنی ایکسپیرینس کی بات کی. انہوں نے بات کی کہ کس طرح سے ہم خود دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آٹا نہیں ہوتا ہے, کو لے کر چلے جاتے ہیں, چھپا لیا جاتا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی, جیسے کالر نے بات کی ہے, اس کے اندر حقیقت پہ یہ مبنی بات ہے. جو چیز معاشرے میں چل رہی ہے وہ کالی بیڑیں ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں. اس حوالے سے جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد یہاں سے بنتی ہے کہ کچھ جو فلور ملز ہیں, ساری فلور ملز تو کالی بیڑے نہیں ہیں, مگر ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ان لوگوں کی شاپس اپنی لسٹ کے اندر, فہرست کے اندر ڈالتے ہیں, جو کم آٹا لے کے زیادہ کے سگنیچر دیتے ہیں ان کو کہ زیادہ آٹا وصول کیا. اگر کسی دکان کے نام فلور مل نے اپنی لسٹ کے اندر 70 بیگ ایڈ کیے, اس کو وہ 20 بیگز جو ہے وہ دیتا ہے, اور 50 بیگز جو کم دیتا ہے اس کی سپلائی کو وہ اگلے دن کے یوز کے اندر استعمال کرتا ہے, اور اس سے جو گندم بچتی ہے اس کو کسی ادر دوسری فلور ملز کو سیل کرتا ہے یا کسی گودام والے کو سیل کرتا ہے. اچھا, اب آئیں دکاندار کی طرف. اب جس دکاندار کو اس لالچ کے اندر اس کی کہ میری فلور مل والا دکان کو ایڈ کرے گا اس کے اندر, وہ اس لالچ کے لیے, کیونکہ اس کی دکان ایڈ نہیں ہو رہی, دفتر چکر لگاتا ہے, دکان ایڈ نہیں ہوتی, کوئی اس کو ایسوسی ایشن سے رابطہ کرتا ہے, اس کا بھی کوٹا جو انتظامیہ سے طے ہے وہ شاپس آلریڈی چل رہی ہیں, وہ ایڈ نہیں ہو سکتا, وہ کسی نہ کسی فلور مل کے ساتھ بارگیننگ کرتا ہے جو فلور مل کی صف کے اندر کالی بیڑ چھپی ہوئی ہے. وہ 20 بیگ کے اوپر سے ایگری ہوتا ہے, 50 بیگ کمز لیتا ہے. اب جو 20 بیگ آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے باہر آ کے وہ تھوڑے بیچنے ہیں, وہ پھر اندر آ کے بیچے گا, اپنے کنزیومر کو سیل کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کم بیگز لے کے زیادہ کے سگنیچر ہیں, اس وجوہ کی بنیاد یہ چیز ہے. انتظامیہ اس کو پکڑے کہ ایسے دکاندار جو کم بیگ لے کے زیادہ کی جو وصولی دے رہے ہیں اس کو کنٹرول کرے, یہ چیز کنٹرول ہو جائے گی. بلال, فلور ملز کی اگر ہم بات کرتے ہیں ان کا کیا رول ہے اس ساری سچویشن کے اندر؟ اچھا, یہ فاطمہ ایک اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے شاید جس پہ سابق چیئرمین ہے شاہد ممتاز باجوہ, میں نے ان سے ایک کوشچن کیا تھا. دیکھیں, ہمارا کام ہے اس سوسائٹی کی نمائندگی کرنا, نہ تو ہم کسی سے پے لیتے ہیں نہ ہم کسی کے رایا ہیں. اگر کوئی مل والا یہ سمجھتا ہے نا کہ ہم بہت بڑے بدماش ہیں یا جگیردار ہیں, مل لگا لیے میں تو یہ غلط ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا. یہاں کوئی جانوروں کی ریاست نہیں ہے, انسان بستے ہیں اور انسان سوال بھی کرتے ہیں, جواب بھی لیں گے. اور میں نے یہ ڈائریکٹ ان سے کوشچن کیا تھا تو انہوں نے ایگری کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہے ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ, کیونکہ میں نے تو انہیں بات بتائی نا, میں نے کہا میرے پاس ایسے 2-3 مقدمے پڑے ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑے رہنما ہیں اور انصاف کے دائیں ہیں, انصاف کے پیمبر بنتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم جی انصاف پہ عمران خان نے یہ کر دینا وہ کر دینا. تحریک انصاف والے پوچھیں نا ان جا کے, آپ پہ ایک سال میں 4-5 پرچے کیوں ہو جاتے ہیں گندم چوری کے؟ اور پاکستان مسلم نون بھی اس سابق ایم پی اے سے پوچھے کہ وہ انہیں گندم کیوں بیچتے ہیں. دیکھیں, ان کے لیے لڑائی ہے عوام کے لیے. عوام, جی ہم عوام کی بہتری چاہتے ہیں. کون سی بہتری چاہتے ہیں؟ گندم چوری آپ ایک دوسرے کو بیچ رہے ہیں دونوں, یہ عوام کی بہتری کر رہے ہیں آپ. یہ ان کے اصلی چہرے. مطلب گندم ایک دکان, اچھا وہ بھی میں بتا دوں, میں کریڈٹ دوں گا. میاں عامر صاحب نے بتایا نوید جدون ہے علامہ اقبال کالونی میں, میں ان کے پاس گیا. انہوں نے کہا میرے پاس یہ دیکھیں پرچی پڑی ہے کہ 100 بیگ آٹے کا, میرے پاس 400 یا 500 بیگ آٹے کا آیا, ایک بھی بیگ نہیں آیا. یہ وہاں سے پھر میں نے کہانی شروع کی, میں نے اس پہ پروگرام کیا پورا. میں نے کہا اگر آپ کو آٹا نہیں آیا تو پرچی کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے کہا گیا کہ اگر آپ نے پرچی سائن نہ کی تو آپ کا سارا کوٹا کینسل کر دیا جائے گا. میں نے کہا اس کا مطلب پھر کہتا پھر اس وقت اے سی ایوب بخاری تھے, تو کہتے میں نے انہیں شکایت کی فلور مل سیل ہوگی, تو کہتے ایوب بخاری صاحب کا دوبارہ فون آیا کہ فلور مل اور بھی بتاؤ مجھے کوئی سیل کروانی ہے. تو کہتا میں نے جب وہ مل دیکھی وہ مل چل رہی تھی, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہمارا تو مکمکا ہو گیا ہے اے سی ٹی کے ساتھ. مطلب آپ لیول آف ان کا کرپشن کا دیکھیں کہ دکان والا خود بتا رہا ہے کہ فلاں فلور مل والا مجھ سے یہ پرچی دے رہا ہے کہ آپ نے اتنے بیگ لینے ہیں. اچھا, گندم پرائیویٹ مل نہیں رہی, فلور ملے والے کہہ رہے ہیں ہمیں گندم نہیں مل رہی,
تو دوسری طرف پھر آپ کا پرائیویٹ آٹا مارکیٹ میں کیسے آ رہا ہے؟ سرکاری آٹا کم آ رہا ہے، پرائیویٹ آٹا زیادہ دستیاب ہے. دیکھیں کتنا بڑا سوال ہے کہ گندم صرف سرکار کے پاس ہے، پرائیویٹ گندم لے کے آئیں گے تو چھاپا پڑ کے گرفتار ہو جائیں گے، لیکن پرائیویٹ آٹا دستیاب ہے، سرکاری آٹا دستیاب نہیں ہے. چھوٹی سی فلسفی ہے کہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی انتظامیہ کو کہ یہ کون سا بہت بڑا مفروض ہے جو آپ کی سمجھ سے نہیں آ رہا. گندم آپ دے رہے ہیں، آٹا پرائیویٹ مل رہا ہے. اینڈ یہ بڑی شاکنگ بات ہے بلال کہ یہ ہو بھی رہا ہے اور کس طرح سے اس کو ہائی لائٹ ہی نہیں کیا جا رہا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فاطمہ ناصر صاحبہ، ساجد حسین حنجاب بول رہا ہوں پتوں کی سے. جی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں اور کافی دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. بڑا زبردست قسم کا ٹاپک اور اچھا پروگرام لے کر آئی ہیں آپ. میں محمد بلال ڈوگر صاحب سے اور میاں عمر شہزاد صاحب کو پہلے تو بہت سارا سلام پیش کرتا ہوں، اور پتوں کی بہت سارے لوگوں کی طرف سے اور مرکزی پریس کلب سے رائے مغل کے دوستوں کی طرف سے. بلال ڈوگر صاحب ہماری جنگ لڑ رہے ہیں اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی. اور صدر فیصلہ آباد کرانہ ایسوسی ایشن ہے، یہاں پہ ہر جگہ پہ ایسا ہی حال ہے. پتوں کی بات میں کروں تو جو بھی کرانہ سٹور ہے جن کے پاس گورنمنٹ کا آٹا آتا ہے، اسی آٹے کے چند توڑے بیچ کر وہ اسی آٹے کو مہنگے داموں بیچ دیا جاتا ہے. دوسری بات یہ رہی کہ ریٹیلٹی سٹور کا برا حال ہے. لوگ جو قطاروں میں کھڑے ہیں، غریب قطار میں ہی کھڑا ہے، اور جو طاقتور طبقہ ہے وہ بغیر قطاروں کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ کر وہ وہاں سے آٹا پرچیز کر لیتا ہے. ابھی کچھ 2 دن پہلے ہمارے سٹی پتوں کی کے ایک صاحب ہیں جو بڑی لمبی لائن قطار کھڑی ہوئی تھی، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ انہوں نے تھپڑوں کے ساتھ ان کو سائڈ پہ کیا اور اے ایس اے صاحب خود اندر داخل ہوئے اور آٹا لے کر 2 جو تھیلے تھے جن کو دلانے تھے وہ دلا کر چلے گئے. میرا سوال ان سے، کیا غریب تو وہ قطاروں میں ہی کھڑا ہے اور جو طاقتور طبقہ ہے اس کے پاس گندم ہے بھی، اور جو یہ کریانہ مرچنٹ والے محکمہ خوراک کے ساتھ ملی بھگت کر کے کچھ توڑے ان کو غریبوں میں دے دیے، اب تو وہ غریبوں کو جاتے نہیں ہیں. کیا گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو کریانہ مرچنٹ ہیں یا محکمہ خوراک کا جو آٹا لیتے ہیں وہ غریبوں تک خود پہنچائیں اور ان کا نمائندہ کھڑا ہو اور طریقے سے ہو، لیکن نمائندہ بھی مل جاتا ہے. غریبوں کا کیا قصور ہے؟ کیا غریب اسی طرح قطاروں میں کھڑا رہے گا؟ بہت شکریہ. بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے بلال. اچھا اس کے اوپر نا میں ایک چیز میں تعریف نہیں کروں گا، میں ایک حوالہ دوں گا. میاں محمد شہباز شریف کے دور میں ایک کام ہوا تھا، جتنے ناظم تھے نا نون لیگ کی طرف سے، جتنے بھی گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، کسی بھی میونسپلٹی کے اندر، ایک سی سی کے اندر، یو سی کے اندر جتنے چیئرمین تھے ان کو ایک ایک ٹرک دے دیا اور یہ ساتھ کہا گیا. اچھا میں اس کا آپ کو حسن اتفاق بتاؤں گا کہ چیئرمین کو ٹرک دیے گئے کہ آپ نے آٹا بیچنا ہے. اب چیئرمین نے خوش ہو کے آٹا لے لیا جی، اپنے علاقے بیچا گے، چودھری بنا گے نا، آٹا لے لیا. اب جب آٹا بیچنے لگے تو غریب آپ کے علاقے کا ووٹر آئے گا تو آپ اسے پیسے لیں گے. اور بہت سارے چیئرمینوں نے مفت آٹا دیا. مفت آٹا دینے کے بعد رات کو جو پیسے کے حساب کتاب میں پیسے تھوڑے ہوئے اپنی جیب سے ڈالے. دکانوں کے اوپر بالکل کوٹا ہونا چاہیے، لیکن جو آٹا شارٹ ہو رہا ہے، درمیان سے سکپ ہو رہا ہے، اس کے اوپر سوال پوچھا. اچھا میں جو یہ کالر نے کال کی، بہت شکریہ. دیکھیں جنگ لڑنا ایک اور چیز ہے، یہ ہمارا حق ہے. اگر اپوزیشن بھول چکی ہے، میڈیا ایک اپوزیشن ہے. ہمیں ہر حکومت سمجھتی ہے اپنا دشمن، حکومتیں یہ سمجھ لیں میڈیا کا کام ہے آپ کو بتانا کہ یہاں غلط ہو رہا ہے، یہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے. ہم وہ اپوزیشن نہیں ہے جو آپ پہ کرٹیسزم کر کے اعتراضات یا الزامات لگاتے ہیں. ہم آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ آپ کو یہ دکھایا نہیں جا رہا. ڈی سی فیصلہ آباد کو جب میں پروگرام کر کے کچھ مخاطب کرتا ہوں، میں یہ آپ کے بارے میں آپ کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے افسران یہ چیز آپ سے چھپا رہے ہیں، آپ کو سب اچھے کی رپورٹ دے رہے ہیں اور یہ چیز وہ سمجھتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں. یہی ہمارا مقصود ہمیں یہ ہے. اچھا اس کے اندر جو انہوں نے بات کی کہ غریب لائنوں میں، عام آدمی لائنوں میں تو یہ سوال کر چکا ہوں. 5 ایکڑ کا جو مالک ہے، 10 ایکڑ کا جو مالک ہے، جو کہ پاکستان کا 80% زراعت سے منسلک انسان ہے، وہ گندم اگاتا ہے. اس کے گھر سے آپ ڈنڈوں کے ساتھ 2000 کی گندم اٹھا لیتے ہیں. آج وہ بیج لینے جاتا ہے تو 4500 کا بیج ملتا ہے، 5500 کا بیج ملتا ہے. وہ کیوں بوئے گا گندم؟ وہ لگاتا ہے 3 ماہ، 3 پانی لگنے، 3 دھپاں لگنیاں، سروں پک گئی تے تیل لبنا تے پیسے لبنے، اور اس کے مل بھی اسے 1 ایکڑ میں سے 2 لاکھ بچ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ کم سے کم. تو وہ پاگل ہے گندم کے پیچھے، 6 ماہ اس کے اوپر باپ بن کے بیٹھا رہے اور ملے کچھ بھی نہ اسے. بالکل آپ نے صحیح کہا بلال. جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. کہیں میں جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सिटी चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं डिफरेंट फूड आइटम्स के हवाले से एंड क्या पॉलिसीज़ एंड किस तरह से डिफरेंट फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त हमारी पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट की कारकर्दगी में कहाँ सबसे बड़ी गलतियाँ हैं जो कि इस सिचुएशन को और ज़्यादा बुरा या वर्स करती जा रही है। पॉलिसी तो तब बनती ना गवर्नमेंटों की तवज्जो हो। अभी तो हुक्मरानों की अपनी अखाड़ पछाड़ की प्रायोरिटी ही नहीं है, गवर्नमेंट तवज्जो नहीं है किसी की, ना पंजाब की है। और अगर वफाक है वो भी जब उसकी टांगें खींची जा रही हैं तो उसकी भी कोई तवज्जो नहीं है क्या करना है कैसे करना है। इसी पेश नज़र के अंदर जो है वो अवाम जलील हो रही है। एंड क्या आपके ख्याल में आगे आने वाले वक्त में क्या तब्दील होना चाहिए ताकि दोबारा से आटा सबकी पहुंच में हो सके, अवेलेबल हो सके, अफोर्डेबल हो सके? दरअसल इस चीज़ के अंदर के जो वतन अजीज़ के अंदर हालात चल रहे हैं माशी और आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो चुकी है। इसके अंदर जैसे आपने पहले प्रोग्राम के स्टार्ट के अंदर कहा कि ये तो एक एक फ़र्द को जो है वो अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हुक्मरानों को अपनी जगह के ऊपर, फ्लोर मिल्स को अपनी जगह के ऊपर, दुकानदारों को अपनी जगह के ऊपर और अवाम को अपनी जगह के ऊपर। जिसको जितने आटे की ज़रूरत है वो उतना लेके जाए, एक्स्ट्रा 2-2 4-4 ले जाने की कोशिश ना करे। दुकानदारों को चाहिए कि वो जो है वो जो स्टॉक आए वो कंज्यूमर तक पहुंचाने की कोशिश करें बजाय कि उसको दुकान के अंदर गोदाम के अंदर रखने की कोशिश करें। और फ्लोर मिल से यही तो कि वो अपना किरदार अदा करें, जो उनको कोटा मिलता है वो कंज्यूमर के लिए बना कर दें। और मेरा ख्याल है कि एक वीक जो है अच्छी पॉलिसी के साथ 1,07,000 बैग की सप्लाई एक वीक हो जाए ना, तो मैं नहीं समझता कि जितना कोटा चल रहा है आपको फैसलाबाद के अंदर कहीं गंदम का बहरान मिलेगा, आटे का बहरान मिलेगा। ये खुद जो है वो माफियाज हालात ऐसे पैदा करते हैं, आटे की शार्टेज को है मसनूई क्रिएट करते हैं ताकि जो है वो आटे की शार्टेज हो, प्राइवेट आटे की जो है वो सेल बढ़े। और जिन्होंने इसके साथ भी खेलना है मुख्तलिफ कीमतों के अंदर सरकारी कंट्रोल को, उनके लिए भी मौका खुद ही फराहम किए जाते हैं। बिलाल, माफियाज की भी बात कर लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। क्या इस वक्त आटे को लेकर, गंदम को लेकर प्रॉफिट को टारगेट किया जा रहा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता हो, और माफियाज का इस सारी सूरत हाल में क्या रोल है? अच्छा मियाँ आमिर साहब, जब कोई एक बात कर रहे थे ना तो मैं चाह रहा था मैं इस टॉपिक पे बोलूँ तो आपने वो क्वेश्चन ही वो कर दिया प्रॉफिटेबिलिटी का स्पेसिफिकली। मैं कल यहीं बैठा कह रहा था कि पाकिस्तान के पास इतना डॉलर है, कहीं उलमा कराम इकट्ठे करें पूरे पाकिस्तान के एक फतवा ही दिलवा लें कि डॉलर स्टॉक करना हराम है। तो किसी दोस्त ने वहाँ बैठे बड़ा प्यारा जुमला बोला कि ये हुण फतवे ना भी नहीं मनने, मतलब सूरत हाल यहाँ पहुँच गई है। तो फिर जो इन्होंने बात की ना कि आप 3 थैले, ये वही मुल्क है, सैलाब आया था, जलजिला आया था, औरतों ने अपने कानों के कांटे तक उतार के रख दिए थे, अंगूठियां जेवर ढेर लगा दिए थे इस पाकिस्तान को बनाने के लिए भी, बचाने के लिए भी। आज ना तो मुझे वो माँ नजर आती है, ना बेटी नजर आती है, ना भाई नजर आता है, ना बाप नजर आता है। हर शख्स अपनी जात के लिए सोच रहा है। मेरे ख्याल में ओवरऑल पाकिस्तान में एक सोच डेवलप करने की जरूरत है। ये पाकिस्तान, मैं बेशतर अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं, ये पाकिस्तान रहेगा, सियासत रहेगी, ये पाकिस्तान रहेगा, मैं रहूंगा, मेरा कारोबार रहेगा, मेरा खानदान रहेगा, मेरा सब कुछ रहेगा। ये पाकिस्तान रहेगा सब कुछ। लेकिन एक बात याद रख लें, जितने भी मुनाफाखोर हैं, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा, क़यामत आबाद शाद रहेगा। वो लोग पछताएंगे क्योंकि ये जो वतन है ना, ये मखसूस तारीखों को और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। तो इसको बचाने वाले अल्लाह की ज़ात है, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ये तो बचेगा। लेकिन वो लोग जो इस दीन और इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, वो लोग ये जान लेंगे आपको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। आपके डॉलर्स के, आपके बैंक अकाउंट्स भरे हुए हैं, ये मुल्क का गरीब रो रहा है, उसकी आयें तो अल्लाह तक जाती होंगी ना कि उसको रोटी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आप डॉलर स्टॉक करके बैठे हुए हैं, उसकी वजह से इंपोर्ट दरामदी अशिया हमारे पास नहीं आ रही जो हमें ज़रूरत की हैं।
میں غیر ضروری نہیں کہہ رہا, ان کی ازائشوں کے لیے تو آج شیمپو بھی آ رہے ہیں, صابن بھی آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہے ہیں, لیکن دیکھیں یہ جو عام طبقہ ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, مزدور بے روزگار ہو رہا ہے. ایک تو وہ پہلے روزگار سے رو رہا ہے, دوسرا اسے اس کے جو زرعی اجناس ہے وہ نہیں مل رہی. اس ملک کے اندر جو میاں صاحب نے کہا کہ آپ کو 3 تھیلے نہیں چاہیے تو آپ ایک لے جائیں, 10 کلو کا آٹا تھیلا ہے, ایٹ لیسٹ 4 دن یا 5 دن یا 2 دن تو گزرتے ہوں گے نا, تو آپ 3 تھیلے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ سوچ لیں. شاید یہ میں کسی اور کے لیے چھوڑ دوں, آج یہاں کسی اور کا حق ہو, کسی اور کے بچے بھوکے سو رہے ہوں گے. یہ جو سوچ ہے پورے پاکستان میں اس وقت پرویل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بازو بنیں. بلال اگر میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں, آف کورس آئی تھنک ایک بہت بڑا ایسپیکٹ کبھی بھی کسی بھی سوسائٹی کا ایک دوسرے کی مدد کرنا, جیسا آپ مینشن کر رہے تھے. اس وقت میں اگر ہم دیکھیں جس طرح سے یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لائنز لگی ہوتی ہیں, اینڈ ایک ہمارے کالر نے بھی یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ کیوں غریب کی زندگی لائنوں میں ہی گزر جاتی ہے, تو کیا اس کے لیے کوئی بہتر سسٹم آپ تجویز دیں گے جہاں پر غریب پورا دن, ہفتے میں 2 دن 4 دن لائنوں میں نہ لگے ہوئے نظر آئیں, اور کیا کر سکتے ہیں ایز سٹیزنز, شہری ہونے کے ناطے ہم کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ فاطمہ 3 ماہ رہ گئے ہیں. یہ موسمی پرندے اڑتے ہوئے آپ کی گلی محلوں میں نظر آئیں گے. آپ کی ماؤں کو مائیں کہیں گے, آپ کی بہنوں کو بہنیں کہیں گے, بیٹیاں کہیں گے. الیکشنز آ رہے ہیں اور ایک حلقے میں 19 کے کینڈیڈیٹ ایک جماعت کے ہیں, صرف ایک جماعت کے. دوسری جماعت کے بھی 8-9 ہوں گے. پچھلی بار نون لیگ کا یہ حال تھا, آج پی ٹی اے کا یہ حال ہے, لیکن امیدوار سب کے آئیں گے, آزاد بھی آئیں گے. ایک درخواست, میں تو پھر دیکھیں آپ نے قوم کو اتنا غریب کر دیا کہ ووٹ 5,000 1000 2000 پہ بکنا شروع ہو گئی ہے. ووٹ کا ریٹ بڑھ رہا ہے, غریب کی اہمیت نہیں بڑھی. ممبران اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی 2 کروڑ لگانا, 4 کروڑ لگا کے الیکشن جیت لیں گے. لیکن عوام آج یہ سوچ لے کہ اگر کل بھی آپ نے 3 ماہ بعد جب اسمبلیاں ٹوٹنی, کیئر ٹیکر آئیں, 6 ماہ بعد الیکشن جب ہو جائیں گے, جو بھی مقررہ ڈیٹ آئے گی اس کے اوپر اگر دوبارہ ووٹ بیچنے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیے گا جو ابھی آپ کو آدھی روٹی ملتی ہے یہ بھی نہیں ملے گی, کیونکہ یہ آپ کا حق نہیں کھا رہے, ہم اپنا حق خود کھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں ووٹ بیچتا ہوں. جب میں اپنا حق, اپنا قانونی, اخلاقی, دینی, مذہبی جو بھی ہے, کیونکہ میرا حق ہے نا, میں نے صحیح کو چوز کرنا ہے. اور میرے خاص 3 درجے ہیں آپ کو ایمان کے بھی. پہلا برے کو ہاتھ سے روکیں, پھر دوسرا زبان سے, تیسرا دل سے برا جانیں. اگر آپ برے کو خود پیسے لے کے ووٹ ڈال رہے ہیں, پھر آپ اس سے بڑے برے ہیں, پھر آپ اس سے بڑے ایسے ہیں, تو پھر وہی حکمران آئیں گے. یہ بالکل بھول جائیں کہ میرا حکمران اچھا آئے گا, اور یہ نہیں آئیں گے. اور ایک چیز پورے قوم کو ایک چیز اب لرن کر لینی چاہیے, اس پاکستان کے لیے لیڈرشپ کو چھوڑ دیں, اپنے اپنے حلقوں میں لوگ ڈھونڈیں کہ ہمارے حلقے میں کون بہتر ہے. عمران خان, نواز شریف یا XYZ نتھنگ, وہ اوپر ہیں, ان کو آپ ٹیم دیکھیں. پھر عمران خان کو میں نے ووٹ ڈالے, سارے ووٹ ڈال دیں گے, پھر وہ کہے گا میرے پاس ٹیم ہی نہیں اچھی تھی. ہوں بھاجن مینوں دوستو ٹیم بھی میں اکٹھی کر دینا. پھر مطلب اگر ٹیم آپ کی اچھی نہیں ہے, آپ بہترین کیپٹن رہے ہیں, سلیکٹر رہے ہیں, ادھر دوسری جماعت تھی ان کے پاس بھی رہے, تو پھر ٹیم آپ نے کریٹ کرنی ہے. میرے پاس تو ووٹ ہے, میں تو آپ کے نام پہ ووٹ ڈال سکتا ہوں. اس لیے عوام کے لیے جو آپ نے میسیج پوچھا, عوام کے لیے یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا, بلکہ اب تھوڑا سا نہیں, اب تو بالکل 100% جاگ کے ووٹ ڈالنا ہوگا. اور میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا ڈیفرنس شو کریں کہ 60% یوتھ کی کنٹری ہے, کچھ دکھائیں ہمارے پاس یوتھ پڑھے لکھے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد اکبر بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی کچھ پوچھیں گے, کچھ شیئر کریں گے؟ جی میڈم یہ بات یہ کرنی تھی کہ یہ گندم اتنی مہنگی ہو چکی ہے فیصلہ آباد میں. آج جو اس کی سپلائی ہے نا وہ 4500 میں مل رہی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم یہ چکی والے جو ہے نا وہ کیا کریں گے؟ آج جس گندم لیتے ہیں, اور آج ہم نے 45 میں گندم لیا اور 49 میں ہم آٹا سیل کر رہے ہیں, اور جب دوسری بار ہم نے لینے جانا ہے وہ 49 میں یا 50 میں ہمیں گندم ملنی ہے, تو ہم نے بل کہاں سے ادا کرنا ہے؟ اور یہ کیا حکومت کی اسٹریٹجی ہے کہ کیا کرے گی حکومت, اور کیسے ہم لوگ غریب لوگ کیسے مطلب اپنا گزارا کر پائیں گے؟ بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. بلال اگر آپ بریفلی آنسر کرنا چاہیں. یہ چکی مالک تھا, آئی تھنک سو, انہوں نے تھوڑا بریف کیا. 150 روپے کلو ہو گیا
پرائیویٹ آٹا اس وقت کم و بیش 130 روپے کلو ہے اور یہ اس وقت 1.5 ٹکی کا آٹا کراس کر گیا ہے. کیا 150 روپے کلو آٹا کون خریدے گا, کیسے لے گا؟ اگر وفاقی گورنمنٹ 450 قریب بیچ رہی ہے تو صوبائی گورنمنٹ کیوں 650 بیچ رہی ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ. بالکل, اینڈ آئی تھنک ضروری ہے کہ ان چیزوں کو پرائیورٹائز کیا جائے اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے کچھ گزارش تھی. ہمارا فرسٹ ہاف آج آٹے کے حوالے سے تھا ڈفرینٹ. ہم نے پرائس کنٹرول میں اس کے بارے میں بات کی, پالیسیز کے بارے میں بات کی, مافیاز کے بارے میں بات کی اور کس طرح سے اس سچویشن کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کی پرائورٹیز میں سب سے پہلے فوڈ آئٹمس ہونے چاہیے. میک شور کرنا چاہیے کہ جو عام استعمال کی چیزیں ہیں, جو کہ اسٹیپل فوڈز ہیں ہمارے ملک کے, ہر گھر میں کھائے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, ان کو لازمی طور پہ ان کی اویلیبلٹی, افورڈیبلٹی کے حوالے سے ہر طرح کا معیار لیا جائے. میک شور کیا جائے کہ پرائسز ان کنٹرول ہیں اور اویلیبلٹی اور اسیسیبلٹی سب کے لیے موجود ہے. آگے بڑھیں گے اور اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. آج کے بھاؤ محمد بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. جی بالکل, مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز بدھ کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. اگر ریٹ لسٹ کے اوپر نظر ڈالیں تو برائلر مرغیاں جی کے ساتھ ہے, جو کہ شاید شہر میں کسی بھی مقام پر دستیاب ہو. انڈے فارمی بھی کچھ سلسلہ مختلف نہیں ہے. انڈے فارمی کی قیمت آج کی ریٹ لسٹ کے مطابق دیکھیں تو 274 روپے درجن ہے, جو کہ 2 روپے مہنگے ہوئے ہیں. لیکن اوپن مارکیٹ میں جیسے پہلے بھی ایک دن کہا کہ 30 روپے کا ایک انڈا 350 روپے کی درجن بنتی ہے, جو کہ شاید انتظامیہ اس سے بھی آنکھیں موندے بیٹھی ہے. آگے چلیں تو سبزیوں میں آج تیزی دیکھی جا رہی ہے. قیمتیں بیشتر جو ہیں اوپر گئی ہیں. آلو کچا چھلکا 4 روپے سستا ہوا ہے 36 سے 32 روپے کلو. آلو سفید 2 روپے سستا ہوا ہے 26 سے 24 روپے کلو. پیاز 5 روپے سستا ہوا ہے 195 سے 190. ادرک تھائی لینڈ 5 روپے مہنگا ہوا ہے 315 سے 320. پھول گوبھی 9 روپے کلو مہنگی ہوئی ہے 27 روپے سے 36 روپے کلو. ٹینڈے 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں 55 سے 60. گھیا کدو 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں 55 سے 60. بینگن 6 روپے مہنگے ہوئے ہیں 44 سے 50. کھیرے 13 روپے مہنگے ہوئے ہیں 32 روپے سے 45 روپے کلو. پالک 4 روپے مہنگی ہوئی ہے 16 سے 20 روپے کلو. چکندر 9 روپے مہنگی ہوئی ہے 36 سے 45 روپے کلو. مونگرے 20 روپے مہنگے ہوئے ہیں 60 سے 80 روپے کلو. جبکہ پھل معمول کے مطابق مکمل طور پر مستحکم دکھائی دیتے ہیں. سیب کالا کلو 250 پہ ہے, سیب سفید 160 پہ ہے. مالٹا شکری اور موسمی 150 پہ ہے 120 روپے درجن ہے. فروٹ اور مالٹا 150 روپے درجن ہے. کیلا 120 روپے درجن ہے, جبکہ انگور ٹافی 400 پہ ہے. انار کندھاری 360 پہ ہے. انار بدانا 470 روپے کلو کی قیمت کے اوپر برقرار ہے. ہفتے کے آغاز کے اندر آج وہ واحد دن ہے جہاں قیمتوں کے اندر زیادہ فلکچویشن اور اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ بلال اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ کس طرح سے مارکیٹ میں ریٹس اویلیبل ہیں. اینڈ اگر آپ خریداری کرنے جا رہے ہیں تو میک شور کریں کہ آپ انہی جگہوں سے چیزیں خریدیں جہاں پر ریٹ لیس موجود ہے. کہیں پر لگتا ہے ریٹ لیس نہیں ہے, کوئی آپ کو اوور چارج کر رہا ہے. جس طرح سے ہم پروفیٹیبلٹی کی بھی فرسٹ ہاف میں بات کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کو لگتا ہے جو لوگ پروفٹ کے پیچھے ہیں, آپ کو اوور چارج کر رہے ہیں, صحیح پرائسز نہیں لگائے ہوئے یا آپ کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے پرائسز کو لے کر, وہاں سے خریداری بالکل بھی مت کریں. فوری طور پہ ان کو رپورٹ کریں, اچھے شہری ہونے کا فرض ادا کریں. بہت سارے ایسے لوگ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں جن کے لیے 5 یا 10 روپے کا ڈفرینس بھی بہت مشکل کر دیتا ہے چیزوں کو. اینڈ شاید آپ کے لیے میٹر نہ کرتا ہو, لیکن ہمیشہ ان کا سوچیں, ان لوگوں کا سوچیں جن کے لیے اس ڈفرینس کی وجہ سے یہ مطلب ہوگا کہ شاید ان کا جو راشن ہے وہ 5 دن کی بجائے 4 دن چلے گا یا 3 دن چلے گا, جو کہ ان کے لیے چیزیں بہت مشکل کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ دوسروں کا سوچ کر چلیں. آگے بڑھتے ہیں اور اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں پروگرام کی. آج کے پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی اس سیکشن کے اندر کہ اکانومی کے بارے میں بھی بات کریں گے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بھی بات کریں گے, ڈفرینٹ اور ایشوز جو کہ ہمارے ملک کو, فیصل آباد کی انڈسٹری کو اینڈ فیصل آباد شہر کی اوور آل پروگریس کی جب ہم بات کرتے ہیں یا دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی بات کرتے ہیں, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اینڈ آف کورس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کسی بھی انڈسٹری کی, کسی بھی شہر کی آپ بات کریں, ملک کی بات کریں, بیک بون کی طرح ایکٹ کرتا ہے, اکانومی کی بیک بون کی طرح ایکٹ کرتا ہے. اینڈ دیٹ از ریئلی وٹ سیٹس اس اپارٹ. یا ہمیں وہ جو کمپیٹیٹیو ایج کی ضرورت ہوتی ہے گلوبل مارکیٹ کے اندر, وہ آپ کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ہی مل سکتی ہے. تو بات چیت کریں گے کہ کرنٹلی ہم کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں اور آنے والے وقت میں کیا ڈائریکشن ہونا چاہیے. آف کورس 2023 جس طرح سے شروع ہو رہا ہے تو آئی تھنک ہم سب
خوش بھی ہیں کہ ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو 2022 کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے کیسا رہا یہ سال، اور 2023 میں کس طرح سے اکنامکلی ہم پروگریس کر سکتے ہیں، یا فیصل آباد کی انڈسٹری کیا چیزیں، کیا ریسورسز اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں، ہمارے ساتھ انجینئر احمد حسن موجود ہیں، ہیڈ آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ FCCI ہے، فارمر وائس پریزیڈنٹ FCCI بھی ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس بہت ہی ڈائیورس ہے اور آپ نے بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ کام کیا، چاہے وہ ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو ایکسپرٹیز حاصل ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں بھی، فیصل آباد شہر کی اگر انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی۔ تو کوشش کریں گے کہ ان تینوں چیزوں کو جتنا ہو سکتا ہے ساتھ لے کر چلے اپنے آج کے ڈسکشن میں۔ اگر آپ فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کو دیکھتے ہیں اس وقت، اور جو اکنامیکل صورتحال ہے پاکستان کی یا پھر ایون گلوبل ریسیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کیا امپیکٹ آپ کو ہوتا ہوا نظر آیا فیصل آباد شہر کے بزنسز کے اوپر، فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کے اوپر؟ دیکھیے یہ سلسلہ ایسے شروع ہوا کہ یہ جو ابھی آج میں جس بک، ویسے تو پبلیکیشن کافی پڑھی ہے، اب میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی، جی جی بالکل، بلیٹن بھی کافی پڑھے ہیں، تو میں بھی ایک یہ ایجنڈا آف اکنامکس ریفارمز کا ہم نے کوئی 10 پوائنٹ رکھے ہیں، تھوڑا تھوڑا ان کے اوپر بولیں گے اور اس کی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ تو سلسلہ ورلڈ وائڈ تو یہ ہو گیا نا کہ کووڈ آ گیا، کووڈ کے بعد سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ یوکرین وار آ گئی اور گلوبل وارمنگ تو چل ہی رہی ہے، سپلائی چین افیکٹ کیا، تو یہ کافی 5-7 چیزیں ہیں جو اکٹھی آ گئی دنیا میں اور اس کو کوپ اپ نہیں کر سکی دنیا ساری۔ تو وہ میں اس کو ایسے اینالائز کیا کہ نیڈ آف دی ڈے کے اوپر نیڈ اینڈ وانٹ پہ چلی چیز۔ جب کرائسس آئے تو نیڈ ہوتی جو کہ ضروری ہمیں چاہیے، وانٹ ہے یو کین میک ایکسٹرا، 4 کپڑے لے لیں، 10 لے لیں، 20 لے لیں۔ اب دنیا چلے گی نیڈ اور وانٹ کے اوپر، تو نیڈ تو کمپلسری ہے، اب وانٹ تھوڑا ہو گیا، اس کی وجہ سے ورلڈ وائڈ جو ریسیشن ٹیکسٹائل کا آ رہا ہے، جو ورلڈ وائڈ جو ریسیشن آ رہا ہے، لوگ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے کہ ابھی نیڈ آف دی ڈے کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ورلڈ وائڈ ٹیکسٹائل پر ریسیشن آیا، وہ دیکھیں آرڈر نہیں آئیں گے تو ملیں کیسے چلیں گی، سلسلہ کیسے چلے گا۔ اس پہ جو آپ نے بات کی، میں ادھر شروع ہو جاتا ہوں کہ جیسے اب سارے بلاکیج ہوا کنٹینرز بلاکیج ہوئے، ڈالر نہیں ہمارے پاس، تو اس کی وجہ سے بہت ساری ان پٹ ہے جو ایکسپورٹ کے اندر پارٹ آف ایکسپورٹ ہے، وہ آئے گی تو ایکسپورٹ ہوگی، تو گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو اسینشلز ہے ان کو ریلیز کرنا چاہیے۔ اینڈ آپ نے سپلائی چین کے حوالے سے بات کی، اس کا کیا امپیکٹ ہوا پاکستان میں، اور اسپیشلی فیصل آباد شہر کی جو ڈفرینٹ انڈسٹریز فنکشن کرتی ہیں، وہ چاہے ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کریں یا پھر ہم اور ڈفرینٹ ایریاز کی بات کریں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو 10 پوائنٹ میں بات کر رہا تھا، اس میں مائکرو فائنینشیل اسٹیبلٹی تھی، ٹیکسیشن تھی ہماری، دوسری انسٹیٹیوشن اینڈ گورننس تھی، پھر انوویشن اینڈ ویلیو ایڈیشن تھی، پھر ہمارے پاس انرجی کی، پھر ایگریکلچر اینڈ لائف سٹاک کی تھی، پھر ہیومن ڈیولپمنٹ کیپٹل ڈیولپمنٹ کی بات تھی، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس اگلی بات آ گئی انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کی بات آ گئی، پھر ہمارے پاس بات آ گئی اس کی 10th کریٹنگ این انکلوسیو اکانومی۔ تو میں اگر آپ اجازت دیں اس پہ میں تھوڑی دیر بات کروں۔ جی جی۔ تو یہ مائکرو فائنینشیل اسٹیبلٹی میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کی ویسٹ پاکستان کی بات تھی 3.3 کروڑ اور ایسٹ پاکستان تھی 4.2 کروڑ۔ اس کے بعد اب پاپولیشن، میں اس کو بم کہتا ہوں، پاپولیشن بم، یہ تو کہتے 23 کروڑ، میں کہتا ہوں میرا خیال 23 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہ بم ہے، یہ بم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ تو گورنمنٹ اپنے اتنے میں بھی انہوں نے اپنے جو سینٹر آف تھنکنگ ہے اور ہے، یہ ان کو جو 23 کروڑ کی ان کی یا 24 کروڑ کی ذمہ داری ان کی بنتی، جب کہ آپ ڈائریکشنلائز نہیں نہ کریں گے
یہ ساری عوام کو. تو اس کے لیے میں نے پوائنٹ لکھے تھے کہ اس میں سب سے پہلے آتی ہے ہماری مائکرو. یہ جو گورنمنٹ ابھی جو کرنٹ اماؤنٹ یہ پچھلے سال 30 جون تک یہ 18 بلین تھا ہمارا ڈیفیسٹ. یہ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کے پاس ڈالر ہے امپورٹ سے یہ آپ کی ریمیٹنس آئی اس کے بعد بھی یہ ڈیفیسٹ میں ہے. تو ایکسٹرنل ڈیٹ 125 بلین ابھی تک ہے. تو وہ تو ہیں لیکن وہ اتارنے کا. لیکن میں پر امید ہوتا ہوں کہ میری پیدائش ادھر فیصل آباد سے لاہور پڑھا ہوں پھر واپس آ گیا ہوں. اگر کوئی چیز کام کرنی ہے اور بندہ تہیا کر لے اس کا پورا کوئی پروگرام بنائے تو اگر اس کا سارا چاکڑ کرے تو پھر اس کا رزلٹ نکلا. وداؤٹ پلاننگ تو یہ زیرو ہے. جب تک روڈ میپ نہیں بنے گا تو زیرو ہی ہے یہ چیز. اب فورن ایکسچینج آپ کو دیکھا ہے یہ کیسے نیچے آ گئے, 7 سے بھی نیچے چلے گئے. اور جو گورنمنٹ اونڈ انڈسٹریز ہے جیسے اس میں 3-4 کی بات کروں گا, ریلوے ہے, پی ای ہے, پاکستان اسٹیل مل ہے, ایچ ایم سی ہے, یہ تقریباً 180 بلین کے قریب لاس ہر سال کرتی. اس کا بھی گورنمنٹ کو ڈیسیژن کرنا چاہیے کہ یہ تو ہوتا رہے گا یا اس کو کیسے پروفٹ میں لے کے آنا یا اس کو آپ پرائیویٹائز کر دیں. اس کے بعد انفلیشن بڑی جاری ہے 21%. تو اس میں یہ تھی جو پریزنٹ سینیریو, یہ میکرو فائنینسنگ. پھر آگئی ٹیکسیشن کی بات. اس پہ کافی بات ہوئی, آپ بھی سمجھتی ہیں ہمارے کلچر ہی نہیں ٹیکس دینے کا. بالکل ایسے آپ مانیں گی. اب اس کی میں نے سب کمپیریزن یہ کی 1.5 پاپولیشن, صرف 1.5 پاپولیشن پاکستان ٹیکس رجسٹرڈ ہے. انڈیا میں یہ 6.5 فائلر ہے. ان کا بھی پیچھے تھا. جب تک ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوگا تو کدھر سے آئیں گے پیسے. یہ ایسے جیسے ہم گھر چلاتے ہیں, ہم دکان چلاتے ہیں, فیکٹری چلاتے ہیں, تو وہ بیلنس نہیں ہوگا تو کیسے چلے گا, کدھر سے آئیں گے پیسے, کون دیتا رہے گا آپ کو ساری. ٹیکسیشن کا میں کہتا ہوں ایف بی آر کو کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے. اور آپ کی بساست سے بڑا اچھا ایک اگر میڈیا ملتا ہے اور بات کرنے کا لوگوں کو, لوگ میں فیئر ہے ان کو ٹیکس دینے کا. میں کہتا ہوں کہ میں اپنا حساب لگایا تھا کہ اس کو ہم نے تھرو چیمبر اس کی پرپوزل دی تھی کہ سنگل فیس جو کنیکشن ہے ان کو آپ چھوڑ دیں, 3 فیس والوں کو فائلر بنا لیں. A1, A2, B1, B2, B3, B4 جتنے نا, یہ سارا ٹوٹل لیا تھا اسلام آباد سے ہم نے. تو 1 کروڑ 5 لاکھ فائلر بنتا تھا 3 سال پہلے. صرف آپ بجلی کے ان کا لے لیں اور ان کو فائلر بنا لیں. فائلر بنا دیں, جب جائے گا ڈیٹیل میں تو لازمی کچھ نہ کچھ تو آئے گا. یہ کلچر بہت ضروری ہے ٹیکس کا. اس پہ ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا پاکستان میں. پھر آگئی ہماری انسٹیٹیوشنل گورننس, وہ بھی آپ بھی بہت باتیں کرتی ہیں. یہ جو ہمارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یہ سارے آج کل یہی بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, یہ اسٹیبلٹی آئے گی تو آگے کام چلے گا. کوئی بندہ اس کو سیریسلی نہیں لے رہا. پھر آ گیا جو ہمارا بیوروکریٹک سارا گورننس کا نظام ہے. ایک چیز کو 10 چکر لگانے پڑتے, 20 چکر لگانے پڑتے. ادھر دیکھیں انرجی کتنی ضائع ہوتی. 1 ونڈو آپریشن بڑی دیر کا ہم سن رہے ہیں. تو یہ سوچ کی بات ہے کہ سوچے گا کوئی تو اس کا حل نکلے گا. تو ایک کام شاید 2 سال لگ جاتے ہیں کرنے کے لیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہیومن ریسورس کتنا ضائع ہو رہا ہے, انرجی, پیٹرول کتنا. اس کے بعد انوویشن اینڈ ویلیو ایڈیشن. اس میں نے بات کی کہ ہم نے ہمارے جو را مٹیریل ہے جو ویلیوبل ہے پاکستان کے, جیسے میں انجینئر ہوں میٹلرجیکل, اور مجھے پتہ ہے کہ کرومیم اور باہر جا رہا ہے, کاپر ہمارا باہر جا رہا ہے, اور بہت سی اور باہر جا رہی ہیں. اس کو کسی نے کیوں نہیں انٹرسٹ لیا کہ یہ ویلیو ایڈڈ ہو کے جائے یا پلس ہو کے جائے. وہ را مٹیریل جا رہا ہے اور جا رہا ہے بس, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہتا ہوں, اور بہت سی جو چیزیں ہیں جیسے ہم امپورٹس ہیں ابھی, جیسے ڈائز ہے, کیمیکلز ہیں,
تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارا میں کہتا ہوں لے کردہ اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج HEC پروجیکٹ کرتی ہے، تو وہ رزلٹ اورینٹڈ کوئی نہیں. یہ ساری ڈیٹیل بنائے کہ جی یہ چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، یہ چیزیں یہ یونیورسٹی کا کام ہے کہ اس کو ریسرچ کرے اور اس کو پریکٹیکل کرے. تو اس کے بعد یہ ہمارا جو 5واں پوائنٹ ہے اس میں آ گیا انرجی. یہ بڑا ہاٹ ایشو ہے آج کل. تو ویسے ہی ملیں ساری بند ہوئی ہیں، ویسے ہی کافی بجلی ہے، لیکن جب ہم اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی یہ ہے ہمارے پاس 4100 میگا واٹ، 4200 یا 4100 میگا واٹ. تو اس میں رینیویبل بہت تھوڑی ہے، 5.5 وہ ہے. جب سولر کی بات کرتے ہیں تو سولر میں آپ سن کے حیران ہوں گی کہ 35% آف دی ورلڈ انرجی سولر کی چائنا لے کے جا رہا ہے. کوئی 7.5 لاکھ میگا واٹ وہ ٹوٹل ورلڈ کی ہے، اس میں سے 35% چائنا لے کے جا رہا ہے، 10% USA لے کے جا رہا ہے، انڈیا 5.5 لے کے جا رہا ہے، ہم صرف 600 میگا واٹ لے رہے ہیں. یہ کل میں دیکھ رہا تھا وزیر اعظم نے اناؤنسمنٹ کی تو اس پہ انسینٹو دینے چاہیے، لوکل سولر سیل بنے، لوکل ساری چیز بنے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے پاکستان کو کہ یہ موسم بہت اچھا ہے سولر کے لیے، ون آف دی بیسٹ. پھر آ گیا ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک. ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک میں یہ بھی ذرا بڑی مزیدار چیز ہے کہ 3rd لارجسٹ ملک پروڈیوسر ہے پاکستان. آپ جائیں نیٹ پہ دیکھیں. 5th لارجسٹ پروڈیوسر ہے کاٹن کا، 6th لارجسٹ پروڈیوسر ہے شوگر کین، 7th لارجسٹ پروڈیوسر ہے ویٹ کا، اور 9th لارجسٹ پروڈیوسر رائس کا. اب اس کی مینجمنٹ میں پرابلم. اچھا، مینجمنٹ میں کہاں پر لگتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں؟ ایک تو میرا خیال یہ جو گندم ہماری اسمگل ہوتی جاتی بڑی دور تک. دوسری مینجمنٹ آ گئی، وہ تو میں پروڈکشن وائز آتا ہوں نا. اگر آپ چیک کریں تو ہم پرسوں بھی چیک کر رہے تھے کہ میں غلطی نہ کہوں، ییلڈ چائنا کی پاکستان سے ڈبل ہے ییلڈ ویٹ کی. پھر ادھر ہم لیگ کرتے ہیں کہ جیسے سی پیک آیا تھا، سی پیک میں ہم نے یہی کہا تھا کہ سی پیک میں نا جوائنٹ وینچر کریں، ٹیکنالوجی لے کے آئیں ایگریکلچر میں، اور ادھر ماڈل فارمنگ ہو، ماڈل ولیج بنے جس میں لوگوں کو آگاہی دیں. اور اس میں میرا حل لیگ کرتے ہیں ہم. یونیورسٹی والوں کو بھی ساتھ ملانا چاہیے، ان کو بھی آگے آنا چاہیے کہ یہ جو باتیں کرتے سیڈ ادھر نہیں بنتا ہے، سیڈ بھی سارا باہر سے آتا ہے. یہ چیزیں آپ اس کو پورا اپنا روڈ میپ بنائیں کہ جی یہ چیزیں نہیں بنتی، ادھر ادھر ہم لیگ کرتے ہیں. جب تک وہ روڈ میپ نہیں بن کا فائدہ ہی کوئی نہیں. میں آج بول کے چلا گیا ہوں، آپ کو انفارمیشن دے گا. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں ایک بریک لیں گے، کہیں من جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، اسپیشلی اکانومی کے حوالے سے بات کریں، ڈفرینٹ فیکٹرز جو کہ ہماری انڈسٹریز کو، ہماری اوور آل اکانومی کو امپیکٹ کرتے ہیں. اینڈ بالکل بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایون دو 7th 9th اینڈ سو مینی ڈومینز میں ہم لارج پروڈیوسرز کی لسٹ میں شامل ہیں، بٹ پھر بھی ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائے، یا ہم اس کو جس طرح سے کیش کرنا چاہیے تو وہ ہم نہیں کر پائے. اینڈ آف کورس دیٹ لیڈس بیک ٹو جو ہم بالکل بریک میں جانے سے پہلے ڈسکس کرتے کہ ہم مینج صحیح نہیں کر پائے. اینڈ دیر سیورل ایشوز جو کہ مینجمنٹ کے حوالے سے غلط ہے. ویلیو ایڈیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے تھے، کس طرح سے ان کو ویلیو ایڈڈ بنا کر پھر ہم سیل کر سکتے تھے، اگر اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جب کاٹن کی بات ہوتی تھی تو ہمیشہ یہ کرتے تھے، کبھی یہ ٹائم تھا کہ کاٹن ہم بیچ دیتے تھے، پھر دھاگا بیچ دیتے تھے. پھر میں کہتے جیسے فیشن کی دنیا ہے تو کاٹن کو ہم 100% اپنا یوٹیلائز کریں اور اس کو ویلیو ایڈڈ کریں، جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں، ٹیکنالوجی لے کے آئیں. نیڈ آف دی ڈے کیا ہے، لوگ کیا مانگتے ہیں، اس کو کریں. جب آپ بات کرتے ہیں دودھ کی تو دودھ میں ہماری یہ سیشن ہوتی ہے
کہ ایسے دودھ یا دہی بنا لیا تو کوئی چیز نہیں ہے، اس کا ویلیو ایڈڈ کیسے بن سکتا ہے، چیز بن سکتا ہے، اور دودھ کی 100 چیزیں بن سکتی ہے. آئیں انویسٹمنٹ کریں، جوائنٹ وینچر لے کے کریں. پھر رائس کی ہے، رائس میں بھی بہت سی بائی پروڈکٹس بن سکتی ہے. اسی طرح شوگر کین کریشر ہے، اس کا آپ دیکھ لیں کہ چینی سے کینڈی تو بنتی اور چاکلیٹ یہ وہ چیزیں. تو ہم اس کو پلاننگ کے ساتھ جو دنیا کر رہی ہے اس کی ہم نقل مان لیں، ہمیں کوئی نئی انوویشن کی ضرورت ہے. باقی آپ نے بات پوچھی تھی، ہم وی آر ہاف آف دی چائنا ان جیلڈ ویٹ کا. ابھی ویٹ کے ریٹ جیسے اتنے اوپر چلے گئے تو ود دی اکیڈیمیا اور لنکیج کے ساتھ وی کین انکریز دی ییلڈ آف ویٹ. یا جوائنٹ وینچر سے لیں یا چائنا سے لیں ٹیکنالوجی، جیسے سی پیک میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ جی سی پیک یہ ہوگا، جوائنٹ وینچر ہوگا اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی، تو ہمارا ملک بھی کافی اوپر آ سکتا ہے ٹو دا ورلڈ لیول پہ ہم کوئی بات لے کے چلیں. اینڈ آپ کے خیال میں ٹیکسیشن اینڈ ٹیکس رجسٹریشنز کلیکشن ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا ایک ہی طریقہ، ادروائز آپ اف یو انوائٹ اینی باڈی آئیں جی رجسٹر، نو بڈی ول کم. دے ہیو اے فیئر. جو فیئر ہے نا وہ فیئر 75 سال سے ابھی فیئر ہی چل رہا ہے. تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دا بیسٹ وے از کہ جدھر رجسٹر ہے ہر بندے نے بابڈا کی رجسٹر میٹر لگایا ہوا ہے، تو وی ہیو آل دیٹ ڈاٹا وی کلیکٹڈ فرام اسلام آباد. اس کے حساب سے 1 کروڑ 5 لاکھ بنتے تھے 4 سال پہلے. فائلر آئیں گے لازمی طور پہ، جب وہ اس کی سکروٹنی ہو تو کچھ نہ کچھ تو دے کے جائے گا نا. ابھی تو آپ دیکھیں نا انکم ٹیکس میں ابھی جو چل رہا ہے ہمارے جو کمپلسری ہے وہ تو گورنمنٹ سرونٹ ہے یا آرمی ہے، یہ تو ٹیکس دیتی. وہ دیکھنے کی بات ہے جی کہ یہ ٹیکس کیسے کلیکٹ ہوگا. ٹیکس کلیکٹ ہوگا تو ہمارا ملک چلے گا، اس کے بغیر نہیں ملک چل سکتا. اینڈ اگر ہم اپنے ایجوکیشن سیکٹر کی بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی بہت امپروومنٹ کی جا سکتی ہے، بہت ساری چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. لٹریسی ریٹ ابھی بھی ہمارا بہت زیادہ ہے اینڈ لٹریسی ریٹ بہت کم. کیا چیزیں تجویز دیں گے اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ اس کے لیے ہم نے بات یہ کی تھی، یہ جو ہمارا بسیدہ سسٹم ہے نا ایجوکیشن کا، پہلے سے یہ ہم نے ڈیٹا سارا نکالا تھا. یہ 3 سال پہلے کا ڈیٹا ہے. تو 1 لاکھ کے قریب یونیورسٹی میں ہمارے بچے ہیں اور 10 لاکھ کے قریب ایف ایس سی لیول پہ ہے. ان کو ڈائریکشنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ڈائریکشن کیا دیں. یہ پاکستان میں سسٹم یہ ہے کہ میں نے بھی ایسے پڑھا ہوگا، اوروں نے بھی ایسے پڑھا ہوگا کہ ایک والد ہے، والد کے اوپر ہی سارا بوجھ ہے. ہم نے بچے کو وہ ایجوکیشن ہی نہیں دی کہ انٹرپرینور بنے اور اپنی کمائی سے خود پڑھے. اب دیکھ لیں اف یو کمپیئر ود جرمنی، انگلینڈ، کوئی کر لیں تو وہ بچے خود محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ بھی آتی. ادھر سارا بوجھ والدین کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا اگر بچوں کو یہ ٹرینڈ دیا جائے، اسکولوں میں جا کے دیا جائے، یونیورسٹیوں میں دیا جائے کہ انٹرپرینور بنے اور اپنا بوجھ خود اٹھائے، تاکہ باپ کے اوپر اتنا بوجھ نہ پڑے کہ اس کو 5-4 بچے ہوں تو وہ تو بیچارہ اس بوجھ کے اندر ہی دب کے دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے. دوسرا یہ تھا کہ یہ جو بی اے ایم اے یہ تعلیم یہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. جرمن کا سسٹم ہے کہ اپ ٹو ایف اے یا ایف ایس سی لیول تک اگر آپ نے انجینئرنگ کرنی تو وہ بچے انجینئرنگ میں چلے جائے. ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے تاکہ وہ جو ہنر ان کے کام آئے. تو ادھر آپ ٹو ایف ایس سی اگر یہ یونیورسٹی میں جانا تو وہ بہت تھوڑے لوگ جاتے ہیں. یہ جو باقی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ دیکھیں، وہ یہ سارا جو جتنے فرانس ہے، جرمنی ہے، یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سسٹم ان کا اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ اپنے ملک کو ٹیکنالوجی وائز کدھر لے گئے. ہمارا یہ ہے کہ اس نے بی اے کیا 0،
FA किया 0, MA किया 0, उसका कोई फायदा नहीं. नो दे आर थिंकिंग के टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे हमारे पास टैबटा इतना बड़ा अदारा है और इतना बड़ा सिस्टम है, PTI VTI का हमारे पास सिस्टम है. और मैं एम्फसाइज करता हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए. स्कूल में भी हो तो टेक्निकल में भी पार्ट टाइम टेक्निकल काम करे और पार्ट टाइम उतना पड़े. अच्छा, लॉट ऑफ द टाइम्स आई थिंक स्पेशली लड़कियों के लिए कंपैरेटिवली इट्स अ लॉट मोर डिफिकल्ट हमारे सोशल स्ट्रक्चर को एंड सर्टेन सोशल हर्डल्स या स्टीरियोटाइप्स को देखते हुए लड़कियों को टेक्निकल एजुकेशन शायद उतनी प्रेफर्ड नहीं की जाती. ज़्यादातर आप देखेंगे कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में जहाँ पर प्रैक्टिकल कम आपको इनपुट देना पड़ता है, उस साइड पे हम लड़कियों को जाते हुए देखते हैं. ऑफ कोर्स नॉट टू से कि ये अक्रॉस द बोर्ड ऐसे ही है या कोई इसके अंदर एक्सेप्शन है ही नहीं, बट हाँ देयर इज़ दैट स्ट्रक्चर या एक चीज़ ज़रूर है, एक एलिमेंट ज़रूर मौजूद है. कितना ज़रूरी है कि आज के वक्त में जो हमारी 50% लड़कियों की पॉपुलेशन है, ख़वातीन की पॉपुलेशन है, वो भी उतना ही इनपुट दे, टेक्निकल एजुकेशन हासिल करे और उनके लिए भी उतने ही हम ईज़ क्रिएट करें. इस पे जो हमने काम किया है कि हमने सर्वे भी किया, सेमिनार भी कराया. आपकी बात 100% सही है कि अगर आप किसी कॉलेज मेडिकल में किधर देख लें, इंजीनियरिंग में देख लें, यूनिवर्सिटी में देख लें, तो मे बी मोर देन 40% उनका दाखिला है. फिर हमने एक सेमिनार ये कराया था कि ये सारा जो हमारा पोटेंशियल है, जब शादी होती है मेजॉरिटी साथ चला जाता है, ससुराल नहीं काम कराना चाहते, तो वो जो 50% सेकंड हाफ हुआ वो तो गया सारा. उसके लिए हम एम्फसाइज कर रहे थे, एक तो एटमॉस्फेयर अच्छा बनाना जो आपने बात की, जैसे डिजिटल वर्ल्ड आ गया, सिस्टम आ गया, घर बैठे कई काम हो सकते हैं. ये टैप में भी मैं यही कहता हूँ कि आप फीमेल्स के लिए ऐसा सिस्टम बनाएं जो घर बैठे अंडर सिक्योरिटी वो काम कर सके. उसके लिए में भी बहुत ज़्यादा चांस है. और वो जो ड्रेन आउट हो रहा है ना, 30% हम तो गिनते हैं 30% सारी जो पोटेंशियल हमारा ड्रेन आउट हो रहा है आफ्टर मैरिज. दाखिला ले लेती हैं, पढ़ती हैं, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आती है. सोशल हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है या सोशल ऑब्लिगेशन है या ससुराल के अपना एक सिस्टम चल रहा है. तो इस पे बड़ा एम्फसाइज करना चाहिए. जो हमारा पोटेंशियल है ना वो ज़ाया नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट को बड़ी सीरियसली लेना चाहिए. शॉर्टेज एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं, जो हमारी वर्क फोर्स में जहाँ पर और ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट की जा सकती है, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि करंटली अनएम्प्लॉयड हैं या दे फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, जो भी उनके रिस्पेक्टिव फील्ड्स हैं उसके अंदर काम करना, तो देयर आर अ लॉट ऑफ शॉर्टेज एरियाज़ जहाँ पर हम पोटेंशियली उनको स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और वो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ये कौन से एरियाज़ आपके ख्याल में होंगे? देखिए, मैं तो इससे शुरू होता हूँ इधर से. वर्ल्ड वाइड देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आने वाले टाइम में. हम जो अपना ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट कह लें, उसको बनाना है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दें कि नीड ऑफ द वर्ल्ड क्या है, उसके हिसाब से उसको तैयार करें और थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी इम्प्रूव कर दें. तो मेरा ख्याल आने वाले टाइम में जिधर पॉपुलेशन कम है या स्किल नहीं है या स्किल जा रही है, तो वी कैन पुट आवर स्किल देयर. तो इससे रेमिटेंस काफ़ी ज़्यादा आ सकती है. और बिस्मिल्लाह ही उधर से करें, स्कूल से शुरू कर दें कि इट विल टेक टाइम. जितने टेक्निकल स्कूल है कि आप उनको वो स्किल्स कहें जो कि दुनिया मांग रही है, जिधर दुनिया की ज़रूरत है. तो And I think one of the most important things, ease of doing business and having those right policies जो कि उस हमारे बिजनेसेस को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर सकते हैं. आपको लगता है कि आज हमारे मुल्क में एक ऐसे हालात मौजूद हैं या ऐसी सूरत हाल हैं जहाँ पर इट्स ईजी या आपके ख्याल में मुश्किल है? देखिए, पाकिस्तान का 108वां नंबर है 190 में से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. चलें, इतना भी बुरा नहीं. हमने SME 35% शेयर है उनका और SME 70% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है. तो मे बी स्टार्टअप के लिए
ہم نے انکوبیٹرز کی بات کی تھی کہ انکوبیٹر یونیورسٹیز میں ہوں، انکوبیٹر پرائیویٹ بھی ہو سکتے ہیں، انکوبیٹر چیمبر میں بھی ہو سکتے ہیں. آپ ان کو شارٹ کورسز، کل بھی پرسوں میری تھی ایک میٹنگ کہ میں شارٹ کورسز کا کہہ کے وہ سمن آباد والے کو انہیں ڈیٹیل انہوں نے بھی دی، میں نے بھی دی کہ جو انسکلڈ بندے ہیں ان کو آپ 6 مہینے کا کورس کرائیں جس سے وہ ویلیو ایڈ ہو جائے. ایچ آر ہمارا ہیومن ریسورس ویلیو ایڈ ہو جائے. ایک بندہ ہے جو مزدوری کرتا ہے، اب اس کی ویلیو لگائیں اور ایک انجینئر کی ویلیو لگائیں اور ایک اچھے انجینئر کی ویلیو، ہے تو انسان ہی نا سارے. اینڈ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیشہ کریئر ڈیولپمنٹ یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ از ویری امپورٹنٹ، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اس کے بارے میں ہمیں زیادہ نالج ہے یا ہم ڈسکس کرتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو لازمی طور پہ اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مجھے گا میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایچ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہم ڈفرینٹ اکنامکل آسپیکٹس کی بات کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں ہماری لائفس کو. بٹ آلسو آئی تھنک اگر ہم اوور آل پاکستان کی بات کرتے ہیں، ون آف دوز کنٹریز جہاں پر گلوبل وارمنگ کے افیکٹس آپ کو سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا کنٹریبیوشن کتنا ہے ان آل دوز فیکٹرز جن کی وجہ سے گلوبل وارمنگ یہاں تک پہنچی ہے؟ بہت کم، لیکن اس کا امپیکٹ پاکستان پر بہت زیادہ ہے. وہ چاہے ہم اپنی ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کے طور پہ دیکھتے ہیں، جو کہ گرمی میں بہت شدت کی گرمی اور سردیوں میں بہت شدت کی سردیاں. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سردیوں کا سپین چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. تو پہلے جس طرح سے 6 مہینے تقریباً ہمیں سردیاں دیکھنے کو ملتی تھی، وہیں پر اب آپ کو 3 مہینے یا 4 مہینے میکسیمم سردیاں دیکھنے کو ملیں گی. اینڈ اسی طرح سے ٹمپریچرز ہم 40-50s کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اسپیشلی اگر ہم فیصل آباد کی بات کرتے ہیں یا ہم لاہور کی بات کرتے ہیں، پنجاب کے یہ سرٹن ایریاز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی گلوبل وارمنگ کے پیٹرنز آپ کو بڑے کلیئرلی نظر آئیں گے. اس کے بارے میں ضرور بات کیجیے گا. کیا اکنامک ایسپیکٹ سے بھی گلوبل وارمنگ ہمیں کہیں نہ افیکٹ کر رہی ہے؟ جی، یہ ہمارے پاس 5000 گلیشیئرز ہیں. وی آر لکی وچ آر میلٹنگ ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ. ایک ساتھ آہستہ آہستہ. اس میں یہ جو لاسٹ فلڈ آیا ہے اس میں ہم ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ 30 بلین کا تو نقصان ہوا ابھی تک افیکٹڈ ایریا چل رہے ہیں. 32 جو ملین پیپل افیکٹ ہوئے اس سے ابھی تک وہ کئیوں کا اسٹیٹس کو ہی ہے، آپ کو علم ہی ہے جیسے وہ سلسلہ چل. پاکستان کا جو گرین ہاؤس گیسز جو جس کو جی ایچ جیز کہتے ہیں، امیشن از لیس دین 1%. ابھی جو آپ نے بات کی، ہم اتنا نہیں وہ گیسز گرین ہاؤس کی گیسز ہمارے ہوتی. ہم نے کیوں نہیں کیا؟ یہ جو میلٹ ہو رہے تھے، نہ ہم نے ڈیم بنائے، نہ ہم نے ریزروائر بنائے. میں یہ کہتا تھا ڈیم نہیں بنانا، ریزروائر بنا لو کہ جب پانی نہیں آتا تو پانی کو استعمال کرنا. وہ سارا پانی ہماری انڈسٹری تھی. ہم نے حساب لگا کہ اگر ایک درخت ہم لگائیں نا تو 25 kg آف کاربن ڈائی آکسائڈ ایئرلی وہ ابزارو کرتا ہے ایک درخت. تو ہم نے وہ پیرس ایگریمنٹ تھا، اس میں بھی کوئی ڈپلومیسی نہیں ہماری چلی. ویسٹیج آف واٹر اراؤنڈ 10 ٹریلین گیلنز ہے ہمارا. وہ بارش کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، یا ہم خود ضائع کرتے ہیں. تو ہمیں علم ہی نہیں کہ آنے والے کتنی اسکیئرسٹی دنیا میں آ رہی. تو پاکستان از امانگ 10 موسٹ ڈائیورسفائی افیکٹڈ کنٹری ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج. 10 میں آتا ہے. پاکستان رینک دا موسٹ واٹر اسٹریس کنٹریز ایٹ، یہ جو 23 میں آئے گا. پاکستان ڈمپ واٹر، ہمارا جو سمندر میں پانی چلا جاتا ہے، اس کو ہم نے ڈالر سے بھی ایویلویٹ کیا تھا کہ کتنے کا چلا جاتا ہے. جب ریزروائر نہیں بنے یا ڈیم نہیں بنے یا اس کو ہم کسی طرح بچا نہیں سکتے، پانی تو پانی وہ پانی ہے نا، وہ سمندر میں چلا جاتا ہے. ابھی میں نے بتایا کہ 22 بلین کے قریب اگر ہم اس کی ان ویلیو لگائیں ان ڈالر سے، وہ چلا جاتا ہے. اور 20 ملین ایسے بندے ہیں جو کلین واٹر جن کو سپلائی نہیں ہوتا، بدقسمی سے.
تو ڈیو ٹو لیک آف ماڈرن اریگیشن یہ بھی ہے کہ ہم پانی ضائع کیسے کرتے ہیں کہ ہم نے اڈاپٹیشن نہیں آئی کہ ماڈرن ٹیکنالوجی ایگریکلچر کی کیا ہے، یا ڈرپ فارمنگ ہے یا ٹنل فارمنگ ہے، اس پہ بڑی ضرورت ہے سوچنے کی اور پلان کرنے کی کہ آنے والے ٹائم میں جب پانی کم ہوگا تو آبادی ہماری بڑھ رہی ہے، پانی ہمارا کم ہو رہا ہے اور کلائمیٹ کنٹرول نہیں ہے، گلیشیئر ہمارے پگھل رہے تھے، ویئر وی اسٹینڈ آفٹر 5 آئی تھنک اس سے ہمارا لینڈسکیپ بھی امپیکٹ ہوتا ہے، ہماری اوور آل اکنامک جو کارکردگی ہے وہ بھی امپیکٹ ہوتی ہے. ہم کس طرح سے اپنی عوام کے لیے ایز پیدا کر پاتے ہیں لائف میں. آئی تھنک اٹ آلسو کنیکٹس ود دیٹ. تو ایکچولی میں گلوبل وارمنگ ایک ایسا فینومینا ہے جو کہ گلوبلی تو اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہی ہے، بٹ پاکستان میں اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آئی تھنک ہر لائف کے اسپیکٹ پہ اس کا اثر نظر آتا ہے. زیادہ تر لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف موسم کی تبدیلی ہے، بٹ موسم کی تبدیلی کا مطلب ہے کہ فصلیں امپیکٹ ہو رہی ہیں. کون سی فصل ہم اگا سکتے ہیں، کتنی دیر کے لیے اسے لگا سکتے ہیں، وہ امپیکٹ ہو رہا ہے. کون سا بیج بہتر رہے گا، وہ امپیکٹ ہو رہا ہے. پانی ہماری کس طرح سے ریسورسز ہیں وہ امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. گرمی زیادہ ہے تو زیادہ پنکھوں کا استعمال کیا جائے گا. الیکٹرکسٹی ہمارا جو ایک آلریڈی شارٹیج ہمارے پاس موجود ہے پاور کے حوالے سے، وہ بھی ہمیں امپیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آئی تھنک سب سے بڑا کنسرن گلوبل وارمنگ کو لے کر ہماری نیچرل ریسورسز کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ ہم چاہے اپنے ریورز کی بات کرتے ہیں، ہم پانی کی اویلیبلٹی کی بات کرتے ہیں، لوگوں تک جو پہنچ سکتا ہے، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی بات کرتے ہیں. کس طرح سے آپ کو لگتا ہے ہم آگے آنے والے وقت میں ان سب چیزوں کو سٹیبل رکھ پائیں گے عوام کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ ساری ہے پلاننگ گورنمنٹ کی، اور اس میں ساتھ دیں سارے چیمبرز اور ریلیونٹ جو جتنے بھی ایجنسیز کہہ لیں، ڈپارٹمنٹ کہہ لیں. جب تک ہم ایک روڈ میپ نہیں بنائیں گے یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی. میں آج کر گیا ہوں، ابھی میں نے بتایا، یہ تو کل ختم ہو جائے گی یہ بات. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی چیز کام کرنے کے لیے آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس کا ٹارگٹ بھی ہونا چاہیے کہ اس ٹارگٹ میں 1 سال میں میں نے یہ کام کرنے ہیں یا 3 ماہ میں یہ کام کرنے. اگر آپ نے فوکس کر لیا اور ٹارگٹ کوئی نہیں، پھر بھی فائدہ کوئی نہیں. اگر آپ کے پاس ٹارگٹ ہی کوئی نہیں، آپ فوکس کر کے بھی اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو یہ آنے والے ٹائم میں بہت سارے چیلنجز ہیں پاکستان کو، اور یہ نئی نسل کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اسکولوں میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں نا پانی ہم کتنا ضائع کرتے ہیں. جو آپ نے پانی کی بات کی، ہم نہاتے ہیں کتنا پانی ضائع کرتے ہیں، یا وضو کرتے ہیں ایکسٹرا پانی کتنا ضائع کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے بچوں کو ایجوکیشن ہی نہیں دی. بالکل. آئی تھنک ہم بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز کو آج کے پروگرام میں کور کر پائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ نے ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.